दस्तूर न्यूज में आपका इस्तकबाल है। देखिएगा आज की ये खबर। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से नई दिल्ली में इनेकाद वक्फ एक्ट 2025 पर कौमी वर्कशॉप में वरंगल व हनमखंडा से 5 अरकान की शिरकत के बाद मीडिया से खिताब। नई दिल्ली के इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़ेर एहतमाम वक्फ एक्ट 2025 के मौजू पर कौमी वर्कशॉप मुनक़िद हुई। तेलंगाना समेत मुख्तलिफ रियासतों से शुरका ने शिरकत की। जलील खान, मोहम्मद मनवर हुसैन, सैयद सुभानुद्दीन, मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस और मंसूर खान ज़िले वरंगल व हनमकंडा से शिरकत करने वालों में शामिल हैं। दिल्ली से वापसी के बाद इन अहबाब ने कल शाम इंफॉर्मेशन सेंटर रायपुरा में मौलाना फसीहुद्दीन खासमी की निगरानी में एक मुख्तसर इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली वर्कशॉप के अहम निकात पर मीडिया से खिताब किया। प्रोग्राम की शुरुआत तिलावत कुरान पाक से हुई। दिल्ली में मुनक़िद वर्कशॉप के ताल्लुक से मुख्तसर बात करते हुए जलील खान ने चंद अहम नुकात पर खिताब किया और मुस्तक़बिल में ज़िले सतह पर मुत्तहिदा तौर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हिदायत के मुताबिक काम को किस तरह अंजाम देना है पर गौर व फिक्र की बात रखी। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये जो वफ़ बिल के सिलसिले में दिल्ली से हम बुलाया गया था, हम लोग यहाँ से 5 लोग वफ़द की शक्ल में गए और वहाँ पर ट्रेनिंग, एक दिन की ट्रेनिंग हुई और उसमें बहुत सारी चीज़ें तफसीलात आए हैं और हम यहाँ पर आए और यहाँ के प्रेस मीट में हम लोग पूरा बताए कि किस तरीक़े से जो है ना ये चीज़ जिस तरीक़े से हम रजिस्टर करना है उस ताल्लुक़ से तफसीलात हम बता दिए और कई मालूमात हमको नहीं थे, वहाँ जाने पर हमको जो है ना कई मालूमात हुए और यहाँ पर जो है ना हम तफसीलात बता दिए। आएंगे हम उसको जो है ना यहाँ पर ग्रुप्स बनाकर और लोगों को ट्रेनिंग देकर जो है ना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और विलेज लेवल पे, मंडल लेवल पे हम लोगों को तैयार करेंगे और ये रजिस्ट्रेशन का काम उनके द्वारा हम जो है ना शुरू करेंगे और इसके सिलसिले में बहुत सारे लोग आगे बढ़ के आ रहे हैं। इंशाल्लाह इसमें आईटी के लोगों की भी ज़रूरत है, रेवेन्यू से ताल्लुक़ रखने वालों की और एडवोकेट्स के, और कुछ फील्ड वर्क करने के लिए भी नौजवानों की ज़रूरत है। इंशाल्लाह ये सब टीमें बनाई जाएंगी और जो इंस्ट्रक्शंस आएंगे उस हिसाब से काम किया जाएगा यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम। इफ्तिताही कलमात के साथ मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस ने मुख्तसर रूदात पेश की। उन्होंने कहा कि माहिरीन कानून ने दफ़ा 3B और 36 पर रोशनी डाली, जबकि मुकर्रिरीन ने वक्फ अमलाक के फौरी इंदराज और कानूनी व अवामी सतह पर मौसर इक़दामात की ज़रूरत पर जोर दिया। वर्कशॉप में रियासती व ज़िले सतह पर लीगल, डॉक्यूमेंटेशन और अवामी राब्ता टीमें तश्कील देने की तजवीज़ भी पेश की गई। मकसद है वो बयान कर चुका हूँ। हमें वरंगल से मौका मिला था कि रियासत की नुमाइंदगी करें, तो हम ये प्रेस मीट के ज़रिए रियासती तेलंगाना के तमाम ही मुतवल्लियान, मस्जिद कमेटीज़ और वहाँ के ज़िम्मेदार हजरात को आपके ज़रिए जो हम वर्कशॉप में वहाँ पर सुन के आए, जो मुश्किलात आने वाले हैं या न तो अबूरी फ़ैसले में जो हमें रिलीफ मिली है या रिलीफ समझिए या कुछ भी समझिए उसको, लेकिन कोई उम्मीद तो नहीं देखिए लोग आने वाले दिन और कठिन होंगे, बल्कि मरकज़ी जो क़यादत है ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड की, उसी लिए मुहिम दुआम जो शुरू करे उसमें भी हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। उसमें सबसे पहले उम्मीद पोर्टल में हमारे प्रॉपर्टीज़ को रजिस्टर करना है। उसके लिए जो टीम्स डॉक्टर साहब बता रहे थे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो रिटायर्ड एम्प्लॉइज़ है, MROs, RDOs, VRO, इवन यू कैन में यहाँ पर 92 का एक हमारे जो डॉक्यूमेंट वक्फ नोटिफिकेशन है, गेजेट नोटिफिकेशन 92 का बोलते हैं हम हमारे तेलंगाना में। अब तेलंगाना है, पहले आंध्र प्रदेश था। 92 गेजेट नोटिफिकेशन के तहत जो भी प्रॉपर्टीज है वो वक्फ के है। 70,000 एकड़ ज़मीन थी, उसको अब बच के रह गई 35,000 38,000 एकड़। वो कहाँ है किसी को नहीं पता। तो ये चीज़ें, और इसमें काम करने के लिए, इखलास के साथ काम करने के लिए, इसमें नामनुमूद के लिए काम करने के लिए लोग नहीं चाहिए, अपनी शोहरत के लिए काम करने के लिए, अल्लाह के पास उसका अजर लेना है लिल्लाहियत के साथ। वो चीज़ की बहुत कमी है, वरंगल में भी है, हर जगह है, हर जगह है। बिलखुसूस क्योंकि मैं वरंगल के मामलात से मैं वाकिफ़ हूँ। लिल्लाहियत के साथ, अल्लाह की
جائیداد ہے, اللہ کی جائیداد کو بچانا ایمانی فریضہ ہے. مولانا بیٹھے ہوئے اس کو تصدیق کر دیں. تو وہ چیز لوگ جو جڑیں گے اس میں اخلاص کے ساتھ, کوئی صاحب آفس اسپیس دے دے یا کسی بھی جگہ ایک کمپیوٹر لے کے بیٹھ جائے, کل ہی سے بیٹھ جائے, انشاءاللہ کام شروع کر سکتے. اس طریقے سے پی آر ٹیم جو بنی, پی آر ٹیم کا جو مقصد ہے اس کو پراپرلی آپ کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے, انسٹاگرامس کے ذریعے, پورٹل جو چلا کے اس کا ویڈیو بنانے کے لیے ایک ریکویسٹ رکھی گئی, تو اس پہ بھی کام ہو رہا. جب وہ ویڈیو بن جاتا سب سرکولیٹ ہوتا. لیکن ہمارے طور پہ بھی, ورنگل کی سطح پہ بھی, ریاست کی سطح پر بھی, حیدرآباد جلیل صاحب سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں ہم, کیونکہ ہم نمائندگی کر رہے تھے, ہمارے اوپر ایک ذمہ داری آتی تاکہ ریاستی تلنگانہ میں جتنے بھی وقف کے پراپرٹی سے متولیان ہے یا مسجد کمیٹی سے جو بھی ذمہ دار ہے ان تک یہ بات ہماری آپ لوگوں کے ذریعے پہنچانا چاہ رہے تھے. یہ سب چیزیں ہیں, اس لیے آپ لوگوں کو زحمت دی گئی. شکریہ, جزاک اللہ. دلی میں منعقد ورکشاپ کے کچھ اور پہلوؤں پر مولانا عبدالسبحان نے مختصر روشنی ڈالی. دلی میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی ورکشاپ میں شرکت کرنے کے بعد وقف پیکٹ کے کئی ایک ڈھکے چھپے نکات سے آگاہی ہوئی. ان مسائل کو نپٹنے کے لیے قانونی اور منظم طریقے سے مختلف نوعیت کے مسائل کو کس طرح حل کیا جائے, اس کی تربیت بھی ہوئی. شفافیت کے لیے تو عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کو ڈیجیٹلائز کرایا جائے گا اور اس میں آپ کو اندراج کرنا ہے. تو اصل بہت زیادہ اہم مسئلہ یہی ہے کہ ہم کو یہ تمام چیزیں جو بھی ہماری املاک ہیں وقف یوزر کے تحت جو چیز بھی اب تک ہمارے ہاں چل رہی ہے, چاہے وہ آپ کے ریکارڈ میں موجود کیوں نہ ہو, اس کو اب نئی پورٹل کے اندر, اس کو ویب سائٹ کے اندر اس کو اندراج کروانا ہے. تو یہ سب سے بڑا اہم کام ہے اور اس کو ہم ہر جگہ پر, ہر سطح پر, چاہے وہ مرکزی سطح ہو, ریاستی سطح ہو, ضلعی سطح ہو یا لوکل کے ہر محلے, گاؤں, بستی, تمام جگہ جتنے بھی ہماری جو زمانے سے یا ہماری وہاں پر جو مساجد ہیں, ہمارے قبرستان ہیں, ہماری درگاہیں ہیں, ان تمام چیزوں کو اس کے اندر اندراج کرنا ہے. تو یہ کام ہم کو بہت امیڈیٹلی کرنا ہے. تو حکومت نے یعنی کہ کورٹ نے جو ہمارے سامنے جو چیزیں لائی ہیں, کسی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑی بہت ہم کو راحت ملی ہے, لیکن یہ فیصلوں کے اندر بھی ہم کو اطمینان نہیں ہے. اسی لیے مسلم پرسنل لا بورڈ نے باضابطہ پھر دوسرا اس کا مرحلہ شروع کیا ہے کہ ہم کو یہ لڑائی لڑنا ہے. اور اس کے لیے بہرحال 3 مہینے کا جو پروگرام اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہوں گی. تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کی بھی عدالت سے ہم پرامن اور آئینی طریقے سے بھی کام کریں گے اور ہم عدالت کے ساتھ دروازہ کھٹکھٹائیں گے بھی اور ہم اس کے لیے جیسے لڑتے بھی رہیں گے. جو ہماری دستور اور آئینی طور پر ہم کو جو مواقع ہیں اس کا ہم استعمال کرتے ہوئے ہم یہ قانونی لڑائی لڑیں گے. اس وقت تک لڑیں گے جب تک کہ یہ قانون پوری طریقے سے, جس طریقے سے پہلے تھا اسی قانون کے تحت اس کو لاگو کیا جائے. یہ ہمارا ڈیمانڈ بھی ہے اور ہم اس کے لیے کوشش بھی کر رہے ہیں. اللہ ہماری اس میں مدد فرمائے. اس موقع پر میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر انیس احمد صدیقی نے دانشورانہ خطاب میں کہا کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے دیے جانے والی ہدایات اور رہبری پر عمل کرنے کے لیے مختلف زمروں سے قابل اور اسکلڈ پڑھے لکھے ملت کا جذبے کو مد نظر رکھتے ہوئے کام کرنے والے افراد کی اشد ضرورت ہوگی. اس موقع پر انہوں نے کئی ایک اہمیت کے حامل مشورے بھی دیے. اگر ہم ان پر باریکی سے غور کرتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے افراد کی ضرورت پڑے گی, کیونکہ ہمیں کئی کمیٹیوں کو تشکیل دینا ہے اور وہ بھی کمیٹیوں میں ایسے افراد کو شامل کرنا ہے جو اپنے سبجیکٹ پر مکمل عبور رکھتے ہیں. تو اس کے لیے بنیادی طور پر اس میں جو کہا گیا ہے, ایک لیگل کمیٹی بنانی ہے ہم کو, آئی ٹی ایکسپرٹس پر کمیٹی بنانی ہے ہم کو, ایک سروے ٹیم بنانی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ٹیم اور یہ بھی ہو جو پبلک ریلیشن اسٹیبلش کرنے والی ہو. تو اگر یہ ٹیمز بن جاتی ہیں تو اس ٹیم کو عملی طور پر کام کرنے کے لیے جن افراد کی ضرورت پڑے گی, اور تیسرے ایسی ہے
جو بالکل فری لانس قسم کے ہے ان کے نہیں ہے. تو ہمیں متولیان سے بھی ہم کو ربط کرنا ہے اور ان کا انڈیا حاصل کرنا ہے، اور ان کمیٹیوں کو جو مختلف اوقافی جائیدادوں کو کنٹرول کر رہے ہیں ان کے تحت، ان کے مینجمنٹ کے تحت موجود ہیں، ان سے بھی ہم کو ربط پیدا کرنا ہے تاکہ ان کی جائیداد کی تفصیلات حاصل کر کے امید پورٹل میں اس کو رجسٹریشن کیا جا سکے. تو اس کام کے لیے جیسا میں نے شروعات میں کہا افراد کی بہت بڑی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ بھی ایسے افراد جن کے پاس تجربہ بھی ہو اور فاضل وقت بھی ہو. بہرحال یہ چند ایک باتیں ہیں جو میرے ذہن میں آ رہی تھی، میں نے آپ کے سامنے پیش کی. شکریہ. ورک شاپ میں شرکت ہونے والے کلیم خان نے اس موقع پر تفصیلات بیان کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک طویل قانونی جنگ ہے. اس کے لیے ہم تمام مسلمانوں کو متحد اور ایک صف میں کھڑے ہو کر لڑنا ہے. اس موقع پر انہوں نے وقت ایک ترمیم بل پر تفصیلی روشنی ڈالی اور ان مسائل کو حل کرنے کے لیے لیگل کمیٹی کی رہبری میں امید پورٹل میں وقف جائیدادوں کو کس طرح سے اندراج کیا جائے واقف ہونا ہے، جو کہ ایک اہم کام ہے. تو اسی لیے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اپنے احتجاج کا دوسرا دور شروع کرا. دوسرے دور میں اب کیا کرنا ہے، پہلی بار اپنے جو بھی جائیدادات ہے، جو بھی نوٹیفائی کیے گئے ہیں، جس کو گزٹ نمبر ہے، اس کو پھر سے امید پورٹل پر اپلوڈ کرنا ہے. اگر اس میں اپلوڈ کرنے میں جو بھی دشواریاں آ رہے اس کے اسکرین شاٹس لے کر کیا بولتے ہیں اپنے پھر آگے بورڈ کو اطلاع دینا ہے، تاکہ بورڈ پھر کورٹ کو رجوع ہو کے صاحب ہمارے کو یہ انرول کرنے میں یہ دشواریاں آ رہے، اس کی وجہ سے ہمارے کو اور تھوڑا وقت دو. اب اس کے بعد بورڈ کا اور ایک فیصلہ ہے کہ اب آنے والے دنوں میں راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کرنا ہے، انٹرفیتھ کانفرنس کرنا ہے، اور اس کے بعد کیا بولتے تھے آپ نے 16 نومبر کو رام لیلا میدان میں ایک ماس پروٹیسٹ ہے. مطلب اس میں پورے ہندوستان سے لوگوں کو جمع ہونے کا ہے، لاکھوں کی تعداد میں اپنی اکثریت بتا کے حکومت کے اوپر دباؤ ڈالنے کا ہے. اس لیے میرے میڈیا کے ذریعے میری عوام سے یہ گزارش ہے کہ آپ لوگ اس مسئلے کو ایک سنگین مسئلہ سمجھ کر آگے آئیے، اس کے اوپر سمجھیے اس کے نقصانات کیا ہے. جیسا کہ پچھلی بار سی اے جب نافذ ہونے والا تھا، جب تو لوگ گھروں سے بھاگ بھاگ کر آ رہے تھے کیوں وہ ذاتی مسئلہ تھا. اس کے بعد پھر NRC آیا، اس میں بھی لوگ کیا بولے تو اپنے بلا تفرق آگے آئے اور روڈوں پر نکل گئے کیونکہ وہ ذاتی مسئلہ تھا. لیکن یہ مسئلہ کیا ہے، اوقافی جائیداد کا مسئلہ ہے. اوقافی جائیداد مطلب اللہ کی ملکیت ہے، اور اس ملکیت کو جو نقصان پہنچ رہا ہے اس کے اوپر بات کرنے کے لیے مسلمانوں کے کان پر جو بھی نہیں رینگ رہی. تو اس لیے میری تمام امت مسلمہ سے گزارش ہے کہ اس کو ایک سنگین مسئلہ سمجھیے، اس کے اوپر سوچیے اور اس کے اوپر کام کریے، اور جو بھی احتجاجی پروگرام آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذریعے سے اطلاع دی جائے گی اس کے اندر شرکت کریے اور اپنی اکثریت بتائیے اور حکومت کے اوپر دباؤ ڈالنے کی کوشش کریے. اس موقع پر مولانا محمد منور حسین نے کہا کہ ورک شاپ میں شرکت کے بعد کئی ایک امور کی وضاحت ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ وقتاً فوقتاً مسلم پرسنل لا بورڈ دہلی سے ہدایات پر ریاضتی اور ضلعی سطح پر اس کی عمل آوری کی جائے گی، جس کے لیے ہمیں منظم ہونا چاہیے. ورک شاپ رکھا گیا ہے، اس کے اندر تقریباً پورے ہندوستان بھر کے لوگ اپنے اپنے اسٹیٹ کی نمائندگی کو لے کر وہاں اس ایک روزہ ورک شاپ جو 29 کہ سب سے پہلے ہم کو جتنی بھی ہماری اوقافی پراپرٹیز ہے، مختصر یہ کہ ان سب کو ہم لوگ وقف بورڈ کے اندر اس کی شمولیت کرنے کے لیے جو ہم کو امید پورٹل جو حکومت کی جانب سے دیا گیا ہے اس کے اندر ہم اپنے تمام تر پراپرٹیز کو اس کے اندر رجسٹر کروائیں، اندراج کروائیں. اس لیے کہ کسی سوسائٹی کے اندر اگر ہم رکھیں گے اس کا اندراج نہیں ہوگا تو اس کے ذریعے سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں.
تحفظ اس اوقاف کی حفاظت کے لیے سب سے پہلے ہم کو تحفظ اوقاف ایک کمیٹی بنانی چاہیے. اس میں لوگوں کی تشکیل ہو, سروے ہو, افراد سازی ہو, تاکہ وہ اس فکر کے لیے کام کر سکیں. اس کی فہرست بنا کر کام تقسیم کریں اور اس کی نگرانی کریں. ہر فرد کی اپنی اپنی صلاحیت کے حساب سے ان کو کام سونپا جائے تاکہ اوقاف کا تحفظ ہو سکے. اس کے بعد وکلاء اور ایکٹیوسٹ کی ایک ٹیم جو وقف کی معلومات رکھتی ہو, ریونیو سے ان کا تعلق ہو, ایسے لوگوں کی ایک ٹیم بنائی جائے تاکہ وہ اس کے اندر لوگوں کی صحیح رہنمائی کر سکیں. اور ایک کمیٹی ڈاکومنٹیشن ٹیم یعنی سروے ٹیم جن جن مساجد کے اندر اور جن جن اوقافی جائیدادوں کے پاس ڈاکومنٹیشن نہیں ہے یا اس کے اندر کچھ خرابیاں ہیں تو اس کی درستگی کے لیے یہ ٹیم ان تک پہنچے اور ان ساری چیزوں کو دیکھ کر پھر اس کے اندر کچھ خامیاں کوتاہیاں ہیں تو اس کی درستگی کے لیے وہ ان کی رہنمائی کریں. اور اسی طرح ایک عوامی رابطہ کمیٹی لوگوں کو اویئر کرے, لوگوں کو اس کے بارے میں. اس موقع پر مولانا عتیق الرحمان نے بیان میں کہا کہ ہم سب کو آپسی اختلافات سے پرے ہو کر ایک جذبے سے مسلم پرسنل لا بورڈ کی ہدایت پر عمل واری کرنا ضروری ہے. اسی سلسلے میں جیسا کہ اس سے قبل بھی آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے جو احتجاجی پروگرامز دیے گئے انہی ہدایات کے مطابق ہمارے ضلع میں بھی تمام علماء کرام, نوجوانوں, دینی, ملی, سیاسی تنظیموں کے ذمہ دار اور تمامی مرد و خواتین کی جانب سے الحمدللہ بڑی کامیابی کے ساتھ ان تمام امور کو انجام دیا گیا. ابھی گزشتہ 15 ستمبر میں سپریم کورٹ کی جانب سے جو فیصلہ آیا اس فیصلے کے ذریعے سے عبوری راحت تو ملی ہے, لیکن آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا یہ کہنا ہے کہ یہ فیصلہ مسلمانان ہند کے لیے بڑا مایوس کن, تشویشناک اور ہماری اوقافی جائیداد کے تحفظ کے لیے بہت ہی مضر اور نقصان دہ ہے. اس سلسلے میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے دوسرے مرحلے کے احتجاجی پروگرام ترتیب دیے ہیں. کل جو بند ہونے والا تھا بعض وجوہات کی بنا پر اس کو منسوخ ملتوی کیا گیا. اسی طرح آئندہ بھی جو پروگرامز دیے جائیں گے تمامی احباب سے گزارش ہے کہ اس میں ہم دوست و احباب کے ساتھ بلکہ پوری ملی اجتماعی طاقت و قوت کے ساتھ شریک ہو. ابھی فی الحال تلنگانہ کی نمائندگی ہمارے ضلع کے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے جو ذمہ داران نے دلی جا کر جو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے قومی ورکشاپ منعقد کیا گیا تھا اس میں ان احباب نے شرکت کی. یہ ہمارے لیے بہت ہی مستحسن اقدام تھا. اس سلسلے میں آئندہ جو بھی لائحہ عمل طے کیا جائے گا جیسا کہ ابھی ان احباب نے ہمارے سامنے کہ آئندہ جو کرنے کے ہمیں کام ہے اوقافی جائیداد کے تحفظ کے سلسلے میں انشاءاللہ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس سلسلے میں آپ حضرات ہم تمام کا ساتھ دیں بلکہ پوری ملت کی اجتماعی طاقت و قوت کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے اس کام کو اور اس کاز کو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی جو تحریک چل رہی ہے اس کو پورا اثر اور کامیاب بنائیں. السلام علیکم. اس موقع پر مولانا فصیح الدین قاسمی نے بیان میں کہا کہ یہ وقت ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھنے کا نہیں ہے. جس طرح سے ماضی میں ہم سے تساہلی اور کاہلی ہوئی ہے اس کی اصلاح کے لیے اور حکومت کے غیر مناسب پابندیوں کو ہٹانے کے لیے ہمیں جمہوریہ انداز میں قانون کے دائرے میں اپنی لڑائی لڑنی ہوگی. اس کے لیے ہم سب کو متحرک ہونا ضروری ہے. مولانا عتیق الرحمان کی دعا کے بعد اجلاس و پریس میٹ کا اختتام عمل میں آیا. ایک روزہ ورکشاپ
तरबियती कैंप रखा गया, उसमें पूरे तेलंगाना से हमारे शहर से नुमाइंदगी हुई है। हम देख रहे हैं कि जो हजरात शरीक हुए, काफ़ी मालूमात वक़्फ़ के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में कानूनी मालूमात उनको हासिल हुए और बहुत अच्छी बात हुई। इन हजरात की सलाहियतों से हम लोग फ़ायदा उठाएंगे और हमारे शहर में भी जैसे अभी मोहतरम डॉक्टर साहब ने फरमाया कि 3-4 कमेटियां बनाना ज़रूरी है, वो इन चारों महादों पर काम करेंगे और इस सिलसिले में हमारी रियासती ऑल इंडिया बोर्ड की जानिब से भी हमको रहनुमाई मिलना चाहिए कि किस तरह ऐसी टीम तैयार की जाए जो हमें कानूनी मसाइल से वाकिफ करवाए। और ये जो तफसीलात सामने आई हैं इससे यकीनन हमारा जहन खुल गया है। आम मुसलमान इससे वाकिफ नहीं है, पढ़े लिखे मुसलमान भी वाकिफ नहीं है, लिहाजा ये शऊर बेदार करना बहुत ज़रूरी है। हम आपस में एकजुट होकर, मुत्तहिद होकर हमें इस सिलसिले को जो ऑल इंडिया बोर्ड की जानिब से जो दूसरा मरहला हमको 30 नवंबर तक के लिए दिया गया है, इस सिलसिले में भी हमारे शहर में, हमारे मुत्तहिदा ज़िले में भी तालुक़े की सतह पर, मंडल की सतह पर भी हम उनको भी बेदार करना चाहिए और इससे वाकिफियत हमको हासिल होना चाहिए। मेरी तजवीज़ ये है कि एक लीगल सेल यहाँ हमारे शहर में बनाया जाए और चंद समझदार शऊर रखने वाले हजरात को मुंतखब किया जाए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड शाद की मईयत में इन हजरात की सलाहियतों से फ़ायदा उठाएं। यकीनन बड़े वक्त की ज़रूरत है, अजल भी है और वक्त की ज़रूरत है, लिहाजा एक ऐसी टीम हमारे पास, अव्वलन कानूनी एक टीम हमारे पास होना चाहिए जो अच्छी सूझबूझ रखे, हालात पर नजर रखे और एक सेल हमारे पास कायम हो और इस सिलसिले में सबों की रहनुमाई उनसे हासिल की जा सकती है। मैं यही चंद बातों पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और ये 3